अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नाईम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने लेसन नंबर 13 का आगाज़ करेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 72 से 82 और रुकू नंबर है 9। सूरह बकरा आयत नंबर 72 से 82, रुकू नंबर 9 और सबक नंबर है हमारा 13। तो चलिए आगाज़ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस और जब कतल तुमने मार डाला नफ्सन एक नफ्स को या एक जान को या एक शख्स को फद्दरा तुम फ़ीहा बस तुमने इख्तलाफ किया इसके दरमियान वल्लाहु और अल्लाह ताला मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून और अल्लाह ताला निकालने वाला है या अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला है जिसको तुम छुपा रहे हो। वाइस कतल तुम, आपको याद होगा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि बनी इसराइल में एक शख्स जो था वो कत्ल हो गया और कातिल का पता नहीं चल रहा था। अब ये किस्सा बाद में आ रहा है और इसके जो बाद का हिस्सा है वो हम पिछले रुकू में पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि अल्लाह ताला वो ज़ाहिर करने वाला है जो तुम छुपा रहे हो, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर करेगा कि कातिल कौन है। याद है हमने पिछले रुकू में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उनको गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद उन्होंने वो गाय ज़िबा करने वाले थे नहीं, आपको पता है वो गाय की बहुत पूजा करते थे। तो इसके बावजूद फिर उन्होंने आखिरकार गाय को ज़िबा कर लिया। जितने वो सवालात कर रहे थे उतना ही उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हुआ जा रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसको ज़िबा किया। फ़कुलना द्रिबूहु बिबादिहा बस कहा हमने मारो इसको इसके एक टुकड़े के साथ कज़ालिका इसी तरह युह्यिल्लाहुल मौता ज़िंदा करता है अल्लाह ताला मुर्दों को वयुरीकुम और वो दिखाता है तुमको आयातिही अपनी निशानियाँ लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम समझो। फ़कुलना द्रिबूहु बिबादिहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके एक हिस्से को, यानी कि जो इन्होंने गाय ज़िबा की थी उसके एक हिस्से को लेकर गाय के गोश्त के एक हिस्से को मुर्दे के हिस्से के साथ छुएं तो वो ज़िंदा होकर बता देगा अपने कातिल का नाम। इस तरह मौत के बाद जी उठने का अकीदा भी सामने आया। तो इस मुर्दे ने उठकर अपने कातिल का नाम बता दिया और वो फिर दोबारा मुर्दा हो गया, यानी कि वो दोबारा मर गया। फिर उसके बाद सुम्मा फिर कसत कुलकुम मिन बादी ज़ालिका फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए फ़ाहिया जैसे कि कल हिजारा पत्थर हों और अशद्दु कस्वा या उससे भी ज़्यादा सख्त व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती और बाज़ पत्थर तो ऐसे हैं लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार बाज़ पत्थर ऐसे हैं कि उसमें से चश्मे फूट निकलते हैं व इन्ना और बेशक मिनहा इसमें से लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल मा और बाज़ इसमें ऐसे पत्थर हैं कि ये फट जाते हैं, इसमें से पानी निकलता है। व इन्ना और बेशक मिनहा इसमें से लमा यहबितु बाज़ ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाहि अल्लाह के खौफ से वमल्लाहु और अल्लाह ताला बिगाफिलिन अम्मा तामलून अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल कर रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो बनी इसराइल थे इनके दिल इतने ज़्यादा सख्त हो गए थे कि अल्लाह ने इनके ऊपर बेशुमार नेमतें की, बेशुमार मोजज़े किए, लेकिन फिर भी ये इनके दिल जो उनके अंदर नरमी नहीं आई। वो इसलिए कि ये नाफरमानियों पे नाफरमानियाँ ही किए जा रहे थे। इन पर अल्लाह ताला ने, आपने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा अभी तक कि कितने ज़्यादा मोजज़े किए। मनो सलवा उतारा, आज़म मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने अल्लाह ताला से कलाम करते हुए देखा, फिर अब आखिर में उन्होंने मुर्दा को ज़िंदा होते भी देख लिया। इसके बावजूद इनके दिल जो थे वो सख्त थे। एक हदीस में आता है कि जब मोमिन जो है गुनाह करता है और तो इसके दिल पर एक सख्त दाग पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो ये दाग जो है वो मिट जाता है, लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता और एक और गुनाह कर लेता है तौबा किए बगैर, तो इस तरह गुनाह करते करते हर गुनाह के नतीजे में उसके दिल पर एक दाग पड़ जाता है और आखिर में उसका दिल जो है वो स्याह हो जाता है। यानी पत्थरों में से तो फिर भी कभी पानी निकल आता है, लेकिन तुम्हारे दिल इतने पत्थर हो गए हैं कि आंखों में
کبھی آنسو نہیں آئے اللہ کے ڈر سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی خوف سے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 87، یہ مومنوں کے بارے میں آیت آئی ہے۔ جز نمبر 7 جو ہے وہ سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے، 7واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو دیکھیے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے ہجرت کر کے، تو مسجد نبی میں اس وقت ممبر نہیں تھا، تو درخت کے تنے کو کاٹ کر ممبر بنایا گیا، اور اس کے بعد لکڑی کا ممبر بھی بنا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگی اور آہیں وہ بھر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ جگہیں جہاں پر ہم رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جگہیں قیامت کے دن بولیں گی، جس طرح کہ سورہ زلزال میں آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دل ایسے تو نہیں ہوگے کہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کرتی بالکل۔ تو کہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم قست قلوبکم۔ تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا چاہیے بار بار، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹا اور دبا جاتا، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر حاصل کریں۔ یہ سورہ حشر آیت نمبر 21 ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں کنکریاں پکڑیں اور ان کی تسبیح صحابہ کرام کو سنوائی، اور وہ آواز جو تھی وہ ایک بنبناہٹ کی طرح تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، تو اس کا نام تھا خیبر۔ تو اس پہاڑ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اتر جائیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے میری پیٹھ پر دشمن آپ کو قتل نہ کر دیں اور مجھے اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے دے۔ اسی طرح سورہ 7 آیت نمبر 18 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا کہ وہ صبح شام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ آفاتطمعون، پس کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، یسمعون جو کہ سنتا ہے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے، من بعد اس کے، ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد، وہم اور وہ، یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ آفاتطمعون ان یؤمنوا، یہاں پر صحابہ کرام کو خطاب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو یہودی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں تو وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ بہت سے امی بھی ایمان لے آئے تھے۔ امی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو امی کہتے ہیں، جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو صحابہ کرام دیکھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں امی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن جو یہودی ہیں ان کے تو علماء جو ہیں انہوں نے تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہاں ایک اور صورت میں بھی، سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 6 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ اس بات قرآن پاک پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ بہت سخت دل قسم کے لوگ ہیں، ان میں کئی نبی آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سی نعمتیں کی، اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا کلام بھی سنا۔ اب یہ جو کلام ہے نا، اب اس سے دو علماء جو ہیں انہوں نے دو چیزیں مراد لی ہیں۔ ایک تو ان سے وہ کلام مراد لیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا،
اور دوسرا جو ہے وہ کلام سے مراد علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس تو تورات بھی ہے، ساری نشانیاں ہیں، اور اس کے باوجود وہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں ان لوگوں کا اپنا ہی قصور ہے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض بعض ان کے طرف بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا کہہ دیتے ہو تم ان سے، بما بوجہ اس کے جو فتح اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ جھگڑیں تم سے، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، افلا تو کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ خوش آمد بھی بڑا ہوا کرتے تھے، دنیا کی لالچ ان کے اندر بہت تھی۔ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ جب مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہو تو غنیمت کا مال جو ہے ان کو بھی ملے۔ اب مالی غنیمت کہتے ہیں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جب دشمن مارے جاتے تھے تو وہ ظاہر دشمن تو مارے جاتے تھے لیکن ان کا سامان جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ پاس رہ جاتا تھا، پھر اس کو بعد میں بانٹ دیا جاتا تھا، تو اسے کہتے ہیں مالی غنیمت، جنگ کے بعد جو سامان جو ہے ملتا ہے اس کو۔ اور یہودیوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ اب جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو ان کو تسلی دینے کے لیے وہ یہ کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ تورات کی وہ آیتیں بھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت ہوتا اور اسلام کا برحق ہونا ثابت ہوتا، وہ بھی ان کو بتا دیتے۔ لیکن بعض اوقات ہم بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو تسلی دینے کے لیے کچھ اپنے راز بھی ہم بتا دیے جاتے ہیں، کچھ راز بھی منہ سے ہم سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ جو تھے یہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ مسلمانوں سے مل کر جب اپنی قوم کے پاس آتے تھے نا، تو اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے تحدثونہم تو کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو، یعنی کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو، بما فتح اللہ علیکم کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بتائی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں صرف اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ لوگ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کو بھی اسی طرح کی باتیں بتاتے تھے، اور مشرکین مکہ کو تو کوئی علم وغیرہ نہیں تھا، تو انہوں نے کون سی تورات پڑھی تھی، تو وہ ان سے جب ملتے تھے ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو جب یہ اپنے یہودیوں کے پاس واپس آتے تھے تو وہ ان سے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم وہ باتیں بھی مسلمانوں کو جا کے بتا رہے ہو یا مشرکین مکہ کو بتا رہے ہو جو باتیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کھولی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تو ہمارے اوپر کھولی ہیں، ہماری تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیحاجوکم تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ حجت میں غالب آ جائیں گے، بھی ہی اس کے ساتھ، یعنی کہ اس بیان کے ذریعے سے جو تم ان کو بیان کرتے ہو، اور تمہارے رب کے نزدیک، عند ربکم اور تمہارے رب کے نزدیک بھی تم پر غالب آ جائیں گے، تمہارے مذہب سے ہی وہ تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے، یعنی کہ تم ان کے پاس جب اپنے راز فاش کر رہے ہو تو وہ انہی رازوں کو حجت بنا کر وہ تمہارے خلاف استعمال کریں گے اور تمہیں بتائیں گے یہ چیزیں تو خود لکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے باوجود تم مسلمان نہیں ہو رہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم کیا نہیں جانتے یہ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ما یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون اور جو کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، یہ جو چیزیں چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے، اور جو ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک وحی کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے ان کے راز بتا دے، جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے اوپر عیاں کر سکتا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان کے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا مگر امانی یا آرزوئیں، وَإِنْ اور نہیں ہم الا یظنون مگر وہ گمان کرتے ہیں۔
اب یہاں پر یہودیوں کی عام جو پبلک ہے نا اس کا ذکر ہے. پہلے تو علماء کا ذکر تھا. اب جو عام جو پبلک تھی جن کے پاس جنہوں نے تورات نہیں پڑھی تھی، تو پہلے تو علماء کی شرارتوں کا ذکر تھا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو لا یعلمون الکتاب، جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو تورات کا علم نہیں رکھتے. الا امانیہ، ان کے پاس صرف ان کی خواہشات ہی ہیں. یعنی کہ یہودی کہتے تھے نا کہ ہم جو ہے وہ جہنم میں نہیں جلیں گے، ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو ہم بہت تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. جس طرح آج کل امت محمدیہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہم تو انشاءاللہ بخشے جائیں گے. تو یہ ساری ہماری جو ہے یہ صرف ہماری اپنی خواہشات ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے علماء ان لوگوں کو آخرت کی نجات کے سستے طریقے بتاتے تھے. الا یظنون، یہ سب گمان پر چل رہے ہیں اور کتاب کا ان کو علم نہیں ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب، پس خرابی ہے ان لوگوں کے واسطے جو لکھتے ہیں کتاب کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیں. فویل لہم، پس خرابی ہے واسطے اس کے، مما اس سے جو کتبت لکھتے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور خرابی ہے ان کو اس چیز سے جس سے وہ کماتے ہیں. تو تباہی ہے ان علماء کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، غلط قسم کی تشریح کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو تباہی یہ ہے کہ یہ جو اثر جو لکھا گیا ہے اس کو بدل دیتے ہیں، اور دوسری تباہی یہ بھی ہے کہ یہ اس سے قیمت بھی وصول کر رہے ہیں. تو دو خرابیاں ہیں، دو خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے پیسے بھی کما رہے ہیں. جب علماء عوام کی سوچ کے مطابق ہی بولیں گے تو ان سے ظاہر وہ ہدیے اور نذرانے بھی پھر ملتے ہیں ان سے، عوام سے. تو یہ تفسیروں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے یہ لوگ جو تھے نا، جو یہودیوں کے جو علماء تھے، انہوں نے رجم کی سزا کو بھی بدل دیا تھا اپنی کتابوں میں. وقالو اور کہتے ہیں لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن معدودہ گنتی کے چند دن. کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا لیا ہے تم نے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، عہدن فلن یخلف اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عہد، پس نہیں اللہ تعالیٰ خلاف کرتا عہدہ اپنے عہد کے. ام یا تقولون وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یہود جو تھے نا وہ عمل میں کمزور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اس کا کیا حال ہوگا. سورہ فرقان میں ہے کہ دوزخ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے، اور زیادہ دیر کے لیے بھی. انہا سات مستقرم و مقامہ، یہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 66. بلا ہاں، من کسب سیئاتً و احاطت، جو کوئی کمائی کرے برائی کی، و احاطت اور گھیرے بھی ہی اس کو، خطیئاتہ خطا اس کی، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اس آیت کی تفسیر پر اس بات پر ہے کہ کوئی ایسا گناہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ وہ کفر تک پہنچ گیا، تو وہ کفر کا گناہ ایسا ہے کہ وہ اس کے سارے اعمال کو گھیر کر ضائع کر دے گا. جیسے شرک، نبوت کا انکار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، چاہے اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہو یا اس کی کتابوں کے ذریعے سے ہو. تو یہ ایک ایسی برائی ہے کہ اس برائی نے اس کے تمام اچھے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 ہے. ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال گویا راکھ ہیں جسے آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے گئی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس میں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا. یہ بھی بہت بڑی دور کی گمراہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 246. بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے.
صحابی کہتے تھے کہ ہم نماز کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جانتے تھے۔ سورہ روم میں ہے آیت نمبر 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو کہ جنت کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نیک عمل میں دین کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ ایک نیکی لے لی اور یتیم خانہ بنا لیا، بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن جو کاروبار ہے اس میں سود ہے اور حرام کی کمائی شامل ہے، تو یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم ایک طرف تو سود اور حرام کی کمائی جو ہے وہ کما رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا، نیک عمل اس طرح کرنے ہیں کہ دین کے سارے تقاضے پورے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔